अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आप सभी हज़रात का दुनिया के जिस कोने से भी आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक दफ़ा फिर से इस्तक़बाल है इमाम हुसैन फ़ोर आलमी टीवी में। और जैसा कि कल गुफ्तगू हुई थी, उसी सिलसिले में हमारा मौजू सरज़मीन इश्क करबलाए मुक़द्दसा बैनुल हरमैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उर्दू टीवी 4 के ज़रिए हो रहा है। यकीनन कल आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू समाअत की। यही मकसद है कि इस सरज़मीन से जितना हो सके इन चंद दिनों में, जब तक ये प्रोग्राम हो रहा है सरज़मीन इश्क के नाम से जो शुरू किया गया है, इसके ज़रिए आप तक बहुत सारी बातें उलूम आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पहुँचाया जा सके। और आज भी इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, यकीनन जब इश्क और माशूक़ की बात आए तो उसके साथ साथ इंसान हर चीज़ को, अपनी जो चीज़ होती है वो सिपुर्द कर देता है आशिक माशूक़ के हवाले। और यकीनन अगर माशूक़ जो है अपने आशिक को पसंद कर लेता है तो उसको जो अख्तियारात चाहे वो दे देता है। यकीनन यहाँ पर हम जो आशिक से मुराद ले रहे हैं वो आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम और माशूक़ अल्लाह ताला है। अल्लाह ने वो अख्तियारात आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम को दिए हैं कि इस सरज़मीन पर, कि जिसके ज़रिए सारी कायनात का आज निज़ाम चल रहा है। और सारी कायनात अगर ख़ुद को राह मुस्तकीम पर लाना चाहती है तो उसके लिए लाजिम ये है कि वो अल्लाह और अम्बिया के बाद आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल में कायम व दायम रखें। और इसका सिलसिला शुरू हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचानवाया हर मकाम पर कि मौलाए मुत्तक़ियान को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि पहचानो कि ये अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि ये मेरा भाई है, मेरा नफ्स है, मेरी जान है। इनकी विलायत, इनकी मोहब्बत अपने दिलों में कायम व दायम रखो। और ये सिलसिला जो विलायत का शुरू हुआ मौलाए मुत्तक़ियान से, या आखिरी इमाम तक चलता रहेगा कि जो भी ये चाहता है कि अल्लाह के करीब हो जाए, क़ुर्बत इलाही उसे मिल जाए, उसके लिए लाजिम ये है कि वो इनकी विलायत, इनकी मोहब्बत को अपने दिल में रखे। और ये विलायत क्या क्या फ़ायदा देती है, इस विलायत का फ़ायदा क्या है और इसका पस मंज़र क्या है, और इंसान जब किसी को अपना वली मान लेता है तो इंसान को क्या चाहिए उसके लिए करे कि जिससे वो खुश भी रहे और उसकी विलायत जो दिल में रखे हुए उसका फ़ायदा भी लोगों को दिखे। आज फिर से हम इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू होगी और हमारे साथ में हमारे मेहमान जो सरज़मीन हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब समाहतुल शेख मुस्तफ़ा अदीबुल हिंदी साहब सरज़मीन करबला मुक़द्दसा पर मौजूद हैं। क़िबला आपका इस्तक़बाल है एक मरतबा फिर से। सरज़मीन इश्क प्रोग्राम जो सरज़मीन करबला मुक़द्दसा बैनुल हरमैन से नश्र किया जा रहा है मुबाशरतन लाइव लोगों के लिए। इंशाअल्लाह जैसा कि आगा आपकी बातों से लोगों ने फ़ायदा उठाया, इस्तिफ़ादा किया कल की गुफ्तगू से, आज यकीनन यहाँ पर आप मौजूद हैं, मौला के बहुत सारे ज़ायरीन मौजूद हैं जो यहाँ पर आते हैं। यकीनन वहाँ से यहाँ आने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है या उसको क्या नाम दिया जाए कि जो अपने वतन में बैठने नहीं देती है और वो मोहब्बत विलायत यहाँ पर खींच लाती है। इस पे अगर आगा आप रोशनी डालेंगे तो आप की इस बातों से जो हाज़रीन हमारे सामने हैं उनको पता चल जाएगा विलायत किसे कहते हैं और विलायत का फ़ायदा क्या होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। बेशक वाक़यान एक इंसान जो मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है या तो बहुत दूर अफ्रीका में या अमेरिका में या यूरोप में है, वो क्या चीज़ है जो उसको करबला मुक़द्दसा तक ले कर आती है। यकीनन मोहब्बत के अलावा किसी चीज़ में इतनी ताकत नहीं है कि वो इंसान को तमाम आसाइश ज़िंदगी को छोड़कर और तमाम सफ़र की मशक्क़त को बर्दाश्त करते हुए इंसान को यहाँ तक ले आए। हज़ारों लोग हैं ऐसे जो तमाम तकलीफ़ों को सिर्फ़ इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि वो करबला आ जाए। बेशक। तो यकीनन ये मोहब्बत है और मोहब्बत ही में ये फ़ायदा है और ये सिफत है कि वो अपने माशूक़ तक इंसान को पहुँचा
دیتی ہے اور ہر صعاب کو اور ہر مشکل کو آسان بھی نظر انسان کی نظر میں آسان کر دیتی ہے. اور اس محبت کے نتیجے میں انسان اس سفر کو طے کر کے یہاں تک پہنچتا ہے. بے شک یہ ابتدا ہے، مقدمہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس محبت کے عوض میں ادھر سے جب آپ محبت کے اظہار کرتے ہیں اور ادھر سے بلاوا آئے اور آپ یہاں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عاشق اور معشوق کی ملاقات کے بعد انسان اپنی تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے کہ وہ عاشق ہی نہیں ہے اگر وہ معشوق کے نام پر سب کچھ قربان نہ کر دے. بے شک لہٰذا ہم اپنی تمام لذتوں کو، تمام خواہشات کو ترک کر کے ایک بار یہاں ایک زائر کی حیثیت سے آتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سب یہی کرتے ہیں. تو اب جب یہاں آتا ہے تو اس کا ہدف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل فنا کر دے اس اپنے محب کے، اس اپنے معشوق کے لیے. اور یہی چیز ہے جو کربلا کو استثناء کرتی ہے تمام جگہوں سے. کیونکہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوں اور گنج شہداء کی طرف ایک بار نظر کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ باقی دنیا میں اور یہاں کیا فرق ہے. یہی فرق ہے کہ دنیا میں محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، لیکن اپنے معشوق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے اس کے پاس رہ جانے والے بہت کم ہیں. امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے جو افراد آئے تھے یہ افراد مجبوری میں نہیں آئے تھے، یہ اختیار کے ساتھ آئے تھے. اور امام حسین کو آزادی دے رہے تھے کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری گردن کے اوپر کسی قسم کی میں بیعت نہیں رکھوں گا لیکن تم چلے جاؤ. لیکن محبت نے اور ولایت نے، یعنی ولی کو اپنے جب آپ نے ولایت کا اقرار کر لیا اور محبت کا اظہار کر دیا تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ پھر ہر حال میں اس کا ساتھ دینا ہے. ایسے بہت سے افراد تھے واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں جو سردار تھے اپنے اپنے قبیلے کے، ان کے لیے بہت آسان تھا کربلا کو چھوڑ کر چلے جانا اور بہت آرام سے وہ زندگی اپنی گزار سکتے تھے. لیکن ان کے جملے بتا رہے ہیں کہ ان کو جو محبت تھی، جناب زہیر بن قین کے جملے، جناب بریر حمدانی کے جملے کہ مولا ایک نہیں 70 زندگیاں ملیں اور اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی ہم آپ کے نصرت کرنے سے باز نہیں آئیں گے. اور دیکھیں محبت کا تقاضے میں یا اپنے معشوق سے جملے کہہ دینا آسان ہے، ہر عاشق کہہ دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا یہ کربلا والوں نے سکھایا کہ بے شک ان کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے تھے لیکن وہ اپنی محبت سے اور اپنی حمایت سے باز نہیں آ رہے تھے. جناب زہیر بن قین اور جناب سعید بہترین مثال ہیں اس کی. دیکھیں انسان جب کسی کے طرف دفاع کے لیے آتا ہے تو ایک حد تک دفاع کرنے کے بعد پھر ہٹتا ہے، یا ایسے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان نیچرل ہٹ جاتا ہے. مثلا تیر اگر آپ کی طرف آئے تو بہت طبیعی چیز ہے کہ آپ اپنے جسم کو سامنے سے ہٹا لیں گے. لیکن کربلا میں بالکل برعکس ہے کہ امام حسین کی حفاظت کے لیے نہ صرف یہ کہ آتے ہوئے تیر کو اپنی طرف لینا بلکہ بڑھ کر اور دوڑ دوڑ کر اپنے جسم پہ تیر کو لینا کہ امام حسین تک کسی قسم کی نقصان نہ پہنچے. یہ ہمیں محبت کرنے والوں نے سکھایا اور یہ دنیا کے اعلیٰ ترین مصداق ہے. امیر المومنین نے جیسا کہ وہ جملہ کہا تھا کہ یہاں پہ عشاق جمع ہوں گے صفین سے لوٹتے ہوئے، تو واقعاً یہ عشاق کا ایک مجمع ہے اور یہ ہمیں بہترین درس دیتا ہے کہ ہم جب امام سے محبت کا دعویٰ کریں تو ہمیں کس معیار پر جانا ہے اور کس طرح سے عمل کرنا ہے. بے شک جی، بے شک یہ چیز جو ہو گئی، یہ انسان جو اپنے دل میں ولایت اور جو چیز یہاں کھینچ کر لاتی ہے یہ دعویٰ ہوا. بے شک اب جو لوگ یقیناً یہ ولی مان لینا، اظہار محبت کرنا بے شک ہر انسان کے لیے آسان کام ہے، کوئی بھی زبان سے یہ چیز کہہ سکتا ہے. لیکن یقیناً ہم اس کو ولی مانتے ہوئے، اس کے ولایت کا اقرار کرتے ہوئے ہمیں کن لوگوں نے درس دیا کہ ولایت کے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے بھی پیش کی جاتی ہے. یہ کربلا والوں نے بتایا. تو آقا یہ کربلا والوں نے بتایا، بے شک آپ نے بھی چند مثال بھی دی، اس پہ ذرا اور روشنی ڈال تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صرف زبان سے اقرار ولایت کا نام نہیں بلکہ اعمال کیسے ہونے چاہیے. بے شک زبان سے کہتے ہیں، دیکھیے آپ نے خود ہی کہا زبان سے کہتے ہیں نا بہت آسان ہے. جی میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، زبان 2 منٹ میں ساری چیزوں کا اظہار کر سکتی ہے. بے شک لیکن عمل اہم چیز ہے. جی بے شک جب سختی ہے تب اس چیز، دیکھیں بہت سے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا، بے شک وہ بھی اظہار محبت کر رہے تھے، وہ بھی اظہار ولایت کر رہے تھے. لیکن جب وقت آیا اور سختی آئی اور تلوار اور سختیاں آئیں تو اس میں صرف 72 نکل کے باہر آ پائے. ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو امام حسین کے ساتھ نکل کے آئے تھے مدینے سے یا مکے سے، یعنی انہوں نے امام حسین کو بلایا نہیں تھا لیکن امام حسین کے ساتھ تھے. یا بہت سے ایسے تھے جن کو امام حسین نے بلایا. جناب حبیب بن مظاہر
اسدی ایک ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے امام حسین کو نہیں بلایا بلکہ امام حسین نے جناب حبیب کو بلایا. اور آپ ان کا مقام اگر سمجھنا چاہیں تو اللہ خدا سب کو نصیب کرے کربلا کی زیارت. آپ اگر حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوں باب القبلہ سے تو پہلے جناب حبیب علیہ السلام آپ کو دکھائی دیں گے اور اس کے بعد امام حسین کی طرف آپ جائیں گے. بلکہ بعض مراجع نے اور بعض عرفاء نے اس چیز کا سوال عالم مکاشفہ میں جناب حبیب سے کیا کہ یہ مقام جو آپ کو ملا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والا شخص پہلے آپ کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد امام حسین کو سلام کرتا ہے، اور جب لوٹتا ہے تو پھر جو دستور ہے کہ امام حسین کی زیارت کے بعد جب انسان خارج ہوگا تو دوبارہ امام جناب حبیب نے مظاہر کی زیارت کرتا ہے. تو ایک انسان جو ایک بار امام حسین کو سلام کرتا ہے وہ 2 بار جناب حبیب کو سلام کرتا ہے. تو اگر اس کے رمز کو ہم دیکھیں تو یہ محبت اور محبت کے دعوے کے ساتھ عمل، اور جو امام حسین نے آپ کے لیے کہا تھا کہ تم ہمارے مقام کو اور ہماری نسبت کو اور ہماری اطاعت کو اچھی طرح جانتے ہو، اس کا حق ادا کیا جناب حبیب نے مظاہر نے. اور نصرت کے لیے تمام چیزوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے آپ کے لیے آئے، اپنی جان کو قربان کیا، امام حسین کی نصرت کے لیے بنی اسد کے افراد کو جمع کرنے کی کوشش کی اور مختلف کام جو آپ نے روزے عاشورہ یا اس سے پہلے انجام دیے تو عملی کیا. لہٰذا خداوند عالم نے ایک عظیم آپ کو شناخت الگ سے دی کہ باقی شہداء ایک طرف ہے اور جناب حبیب کا مزار الگ سے ہے. اور اعلیٰ ترین مثال اس چیز کی، اس محبت کی اور عملی محبت کی، وہ ذات گرامی ہے جس کو الگ بارگاہ امام حسین علیہ السلام نے دی. اور جو لوگ اس وقت چینل کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی تصویر جب ان کے سامنے آتی ہے تو مولا ابوالفضل عباس کا حرم ان کے سامنے آتا ہے، یہ اعلیٰ ترین مثال ہے کسی فرد کو ولی ماننے کے بعد اس کی اطاعت اور محبت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. اس سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے جو بیان کر سکے جو مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت ہے. میں اکثر اپنے پروگرامز میں یا مجلس میں یا جہاں گفتگو ہو وہاں اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک امام معصوم کی جہاں زری موجود ہو، کربلا معلیٰ میں امام حسین کی زری ہے، کربلا معلیٰ میں امام حسین کا قبہ و بارگاہ ہے، وہاں اس سے 300 میٹر 350 میٹر کے فاصلے پہ ایک اور زری ہونا اور ایک اور قبہ اور ایک اور بارگاہ کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخصیت عظیم ہے اور اس نے کچھ ایسا ضرور انجام دیا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت اور معصوم کی بات ہوتے ہوئے اس کو ایک قبہ اور بارگاہ دی گئی. کیا چیز ہے وہ سوائے اطاعت کے اور سوائے محبت کے اور سوائے اپنی ولایت پر استوار رہنے کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ 70 72 یا 100 150 کی بھی تعداد ہمارے پاس ہے جو شہید ہوئے ہیں. تو شہادت میں تو سب برابر ہیں، قربانی میں سب برابر ہیں. کیا چیز ہے جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں مولا ابوالفضل عباس کو منفرد کر دیتی ہے، بالکل الگ کر دیتی ہے؟ کیوں آپ کو باب الحسین کہا جاتا ہے؟ کیوں آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے؟ اس کی عظیم وجہ یہی ہے جو علماء سے اور روایات سے ہم تک پہنچی ہے، وہ ہے ولایت کی پاسبانی کرنا. یعنی امام حسین کو امام مانتے ہوئے کس طرح امام معصوم کی نصرت کی جاتی ہے، کس طرح امام معصوم کی اطاعت کی جاتی ہے. زبان سے کہہ دینا کہ آپ میرے مولا ہیں کا الگ بات ہے، لیکن عملی کرنا اس شخصیت کے لیے جو اتنا اعلیٰ مقام رکھتی ہو، اس شخصیت کے لیے جو شجاع ترین فرد ہو. دیکھیں اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ابوالفضل عباس علیہ السلام سے وہ امتحانات لیے جو باقی سے نہیں لیے گئے ہیں. باقیوں سے صرف قربانی کا امتحان لیا گیا، شجاعت کا امتحان لیا گیا، وہ بات ختم ہو گئی، پیاس اور قربانی اور شجاعت. لیکن مولا عباس علیہ السلام سے صبر کا امتحان لیا گیا ہے، اطاعت کا امتحان لیا گیا ہے. اگر واقع کربلا میں امام حسین حضرت ابوالفضل عباس سے کہتے کہ جا کر جنگ کرو تو بہت آسان کام تھا، بے شک. لیکن آپ سے یہ کہنا کہ جا کر مہلت مانگ لو، آپ سے یہ کہنا کہ خیمے کو ہٹا دو، آپ سے یہ کہنا کہ جنگ نہ کرو یا مہلت مانگ لو یا آج تلوار نہ چلاؤ، یہ زیادہ سخت عمل ہے. اور اس پہ صبر کرنا آپ کی شخصیت کو سب سے الگ کرتا ہے. اور یہی پیغام مولا ابوالفضل عباس تمام زائرین کو دیکھتے ہیں کہ اگر ولایت کو قبول کیا ہے اور دعویٰ ہے کہ میرا ولی ہے کوئی اور میں اس کی ولایت کو قبول کرتا ہوں تو پھر اپنی کوئی چیز نہیں ہے. جو کچھ میرا مولا چاہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے، ولو میں دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہوں، لیکن اگر میرے مولا کا امر یہ ہے کہ میں جنگ نہ کروں تو میں جنگ نہیں کروں گا. اگر میرے مولا کی اطاعت یہ ہے کہ میں صبر کروں تو مجھ سے بہتر کوئی صابر نہیں ہے. اور یہی درس ہمیں کربلا سے لے کے جانا ہے کہ اپنے امام کی ولایت کو عملی کرنا ہے
کیا چاہتا ہے امام مجھ سے، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ امام مجھ سے چاہتا ہے کہ ہم ایک انسان کی طرح زندگی کریں، ایک محب کی طرح زندگی کریں، ایک مومن کی طرح زندگی کریں۔ ہمیں وہی کر کے دکھانا ہے کہ مولا ہم آپ کی ولایت کو جب تسلیم کرتے ہیں تو آپ کے علاوہ کسی کے حکم کو نہیں ماننا ہے، اور آپ کی خوشنودی کے علاوہ کسی کی خوشنودی ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ جی، تو یہ ہوا یعنی ولایت کا صرف زبان سے اقرار نہیں بلکہ جو ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور یہی پیغام کربلا سے دیا جا رہا ہے ناظرین کرام کو کہ جو گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں کو مانتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ یہ اصل محب اور جس کو آپ نے مولا مانا ہے اس کے مقصد کی تعمیل ہوگی۔ یقیناً ذکر کیا آپ نے باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، حبیب ابن مظاہر الاسدی علیہ السلام کا، کہ بے شک انہوں نے تو جو اصل محبت ہوتی ہے ولایت کو قبول کرنے کے بعد یقیناً پیغام کربلا سے دیا۔ ان کے زمانے میں ان کو موقع دیا گیا، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں سے یہ بہت بڑا پیغام انشاءاللہ آپ کے ذریعے لوگوں تک جائے گا۔ انہوں نے اس حق کو ادا کیا، اپنے حقوق کو مولا کے ساتھ جیسا اقرار کیا ویسے ہی زبان سے بھی اور عمل سے بھی اس پر عمل پیرا تھے، اور اس کو کربلا میں جس طریقے سے ان سے ہو سکا امام کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس زمانے میں کیونکہ ہم بھی ابھی کسی کو مولا مان رہے، ہمارا مولا کوئی پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، اس زمانے میں جو لوگ یقیناً مولا مان رہے ہیں اور دل سے یقیناً یہ کہتے کہ آپ ہمارے مولا ہیں، ولایت کا اقرار کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو انہیں کیا عمل انجام دینا چاہیے، یہ پیغام انہیں کربلا سے ملنا چاہیے۔ بے شک کربلا سے بہتر کوئی درسگاہ نہیں، خصوصاً محبت کی اور ولایت کی اور اطاعت کی مثال اگر ہمیں دینا ہے تو کربلا سے بہتر کوئی درسگاہ نہیں ہے۔ بہت اچھا اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کا حق ادا کیا تھا۔ اگر ہم کربلا آ رہے ہیں تو ایک مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں۔ بے شک آج کے دور جو غیبت کا دور ہے، ایک طولانی دور ہے، جہاں مختلف حدیثیں اور روایتیں ہیں کہ یہاں خاص بندوں کے علاوہ اور خالص بندوں کے علاوہ اس طولانی غیبت میں بہت زیادہ لوگ اس میدان میں ٹک نہیں پائیں گے، وہاں ہمیں کربلا سے درس لینا ہے کہ صبر کے ساتھ اپنے امام کی غیبت میں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جو ایک محب کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک منتظر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کربلا سے درس لینا ہے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں۔ کل مولا ابو الفضل عباس امام حسین کا دفاع کر رہے تھے، جناب حبیب نے مظاہر امام حسین کا دفاع کر رہے تھے تیر اور تلوار اور تبر اور ان چیزوں سے، امام حسین کی نصرت کر رہے تھے تلوار چلا کر، امام حسین کی نصرت کر رہے تھے دریا سے پانی لانے کی کوشش کر کے۔ اس وقت کے امام کی نصرت یہ تھی۔ آج ہمارے امام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور کیا تقاضے ہیں اس کے، تو آج غیبت کے اس دور میں امام ان منتظرین کی تلاش میں جو واقعاً منتظر ہوں، اور منتظر کہنا ویسے ہی والی بات ہے کہ منتظر ہونا اور کہنا، دعویٰ کرنا کہ میں منتظر ہوں ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ واقعاً ہم منتظر ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ گھر میں کسی کو مہمان بلاتے ہیں اور آپ کو یقین ہو کہ وہ مہمان آج دوپہر میں آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا یا شام کے دعوت میں آئے گا، تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے رہیں گے، آپ اس کا استقبال کا انتظام کریں گے، گھر کو صاف کریں گے، اس کے لیے طعام کا انتظام کریں گے، اس کے لیے مسترب ہوں گے، اور اگر وہ اپنے وقت پر نہ آئے تو آپ کے لیے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ گزارنا مشکل ہو جائے گا، بار بار گھڑی دیکھیں گے، بار بار ممکن فون کریں آپ کہاں پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منتظر کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، وہ جس کا منتظر ہوتا ہے اس کے لیے آمادگی کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم واقعاً آمادگی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج کہہ دینا بہت آسان ہے، بے شک، لیکن فرج کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں، یہ کوئی بہت بڑی ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آسان سی چیز ہے، دو چار والی بات ہے۔ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں اس کا استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ امام کو ہم بلا رہے ہیں کہ مولا ظہور کیجئے، مولا تشریف لائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ ہمارے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم منتظر ہیں، ہم اپنے حقوق کو ادا کریں، اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہوں اس کو ادا کریں، تاکہ صحیح معنوں میں ہم بتا سکیں کہ ہم اس کے منتظر ہیں، صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ۔ حضرت آئیں گے دنیا کو عدل اور انصاف سے بھریں گے، یہی ہے خوب۔ ہم عدل اور انصاف کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنے گھر میں عدل و انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ اگر ہم عدل اور انصاف کر رہے ہیں تو یقیناً ہم عدل و انصاف کرنے والے کا انتظار بھی
کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم عدل و انصاف نہیں کر رہے ہیں تو ہم صبح سے لے کر شام تک اللہم عجل ولیک الفرج کہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ زبانی ہے، عملی نہیں. ہم عملی طور سے تیار نہیں، بالکل ان کوفیوں کی طرح جنہوں نے خط لکھا تھا لیکن جب امام حسین آئے تو وہ ان کی نصرت کے لیے تیار نہیں تھے. تو ہمیں سبق لینا ہے کربلا سے، ہمیں سبق لینا ہے واقعہ کربلا سے کہ ہم واقعاً حبیب بن مظاہر کی اطاعت، جو ہم کہتے ہیں زیارت وارث میں کہ کیا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. تو اب ہم کربلا میں تو نہیں تھے لیکن یہاں ہو سکتے ہیں، اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہو سکتے ہیں، عمل کے ذریعے سے، اپنے آپ کو آمادگی کے ذریعے سے. ہمیں اگر سماج کو اچھا کرنا ہے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو اچھا کرنے، گھر کے ماحول کو اچھا کر لے. ہر فرد اگر یہ کام کر لے تو وہ سماج واقعاً حسینی، وہ سماج واقعاً علوی اور سماج واقعاً مہدوی ہو جائے گا جو اپنے مولا کا مطیع ہے اور اپنے مولا کا منتظر ہے. بے شک بالکل یہی مقصد تھا کہ جو لوگ ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جس طریقے سے آج ماشاءاللہ سے کائنات کے کونے کونے میں مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں، تو یقیناً ان کو اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، باتیں بتائی، تو اپنے آپ کو اسی طریقے سے بنانا ہے کہ جیسے کربلا والوں نے امام کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا، زبان سے بھی اور اعمال سے بھی. یہ بس کیونکہ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے، چھوٹی سی بات اور تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے. یقیناً یہ کربلا سے درس لینا ہے اور یہ آخری وقت ہے. اب لوگوں کے اوپر سب سے بڑی جو اس زمانے میں ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مولا سے قربت حاصل کرنا چاہتے تو انہیں کون سا ایسا فعل انجام دینا چاہیے جو سب سے بہتر مولا کے نزدیک ہو. سب سے بہتر عمل اپنے آپ کی، اپنے خود سازی جسے ہم کہتے ہیں، اپنے آپ کو بنانا. اور اس کا بہترین توصیہ جو ہمارے علماء نے ہم سے کیا ہے وہ ہے تزکیہ نفس کرنا. یعنی ہر انسان کچھ دیر اپنے آپ کو وقت دے، ہر دن صبح سے شام اپنے جو اس نے عمل انجام دیے ہیں اس کو ایک بار چیک کرے، ری چیک کرنا اسے ہم کہتے ہیں کہ صبح سے شام میں نے یہ جو عمل انجام دیے یہ اچھے تھے یا نہیں تھے. اپنے آپ سے سوال کرے میرے مولا کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے. اگر پسند ہے تو اس کو دوبارہ انجام دے، اگر پسند نہیں ہے تو اس سے پرہیز کرے. یہی درس ہمیں کربلا دے رہا ہے، یہی درس یہ سرزمین عشق ہمیں دے رہی ہے، اور یہی درس ہمیں لینا ہے. اپنے آپ کو اچھا کر کے دعائے فرج پڑھنے سے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اچھا کریں. امام کے لیے صدقہ دینا بہت اچھی چیز ہے، امام کا انتظار کرنا بہت اچھی چیز ہے، اپنے امام کے لیے دعا پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن خود سازی اس پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ جب ہم اچھے ہو جائیں گے اور امام کے مطیع اور امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے تو یقیناً جیسے کہ امام نے فرمایا کہ اگر میرے شیعہ متحد ہو جاتے اور ہماری نصرت پہ آمادہ ہو جاتے تو خدا میرے فرج کو بہت نزدیک کر دیتا. پتہ اس کا مطلب ہمیں آمادہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا امام منتظر ہے ہماری آمادگی کا، ہمیں آمادہ ہونا ہے تاکہ ہم صحیح موقع پر آپ کی صحیح نصرت کر سکیں. چلیں انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی کسی اور موقع پر. آج آپ نے سماعت فرمایا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے زبان اور دل اور عمل سے امام کی نصرت اور امام کی محبت اپنے دل میں قائم و دائم رکھیں گے. فی امان اللہ. مہر تو ای حسین جان از دل کشد زبون، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین